अस्सलाम वालेकुम। एक प्यारी सी कहानी आप सबके लिए जिसका नाम है इंतखाब, राइटर दुआ अयूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं कहानी की तरफ। शुरू के दिन तो बिल्कुल ठीक थे, जैसे सबके होते हैं। जब लगता है मेरा वाला तो सबसे अलग है, ये मेरे वाली तो सबसे हसीन है, तो इसके भी वो दिन ऐसे ही थे। इन दिनों इसे साहिर की वो खूबियाँ नज़र आने लगीं जो पहले कभी छुपी हुई थी। वो इसे पसंद नहीं था तो नापसंद भी नहीं था। जब अम्मी ने खाला की मोहब्बत में रिश्ता तय किया तो अचानक ज़ारा को बहुत ही अच्छा लगने लगा, पूरी दुनिया से अलग, क्योंकि दिल का महल बिल्कुल खाली था। तो कहीं चुपके से वो इस महल का राजा बन बैठा, और इसकी कज़न्स वो भी तो इसे ये एहसास दिलाती रहती थी कि वो कितनी खुशकिस्मत है। साहिर इसकी खुशकिस्मती ही तो था। पूरे ख़ानदान की कंवारी लड़कियां इसकी हमराही के ख्वाब देखती थी, मगर वो इसकी किस्मत ठहरा। वो एमएससी के पहले साल में थी जब एक सुनहरी शाम दोनों की मंगनी की तकरीब हुई। गुलाबी जालीदार दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा चमक रहा था, और इसके पहलू में बैठा साहिर धीमी मुस्कान चेहरे पर सजाए वक्फे वक्फे से जब इस पर निगाह डालता तो लबों में दबी मुस्कान कुछ मज़ीद गहरी हो जाती। मंगनी के 4 दिन बाद साहिर की इंग्लैंड की फ़्लाइट थी, लिहाजा उनको बातचीत के लिए कुछ वक्त दे दिया गया। तुम खुश तो हो ना ज़ारा? इसने इसी धीमी लहजे में पूछा जो हमेशा से सुनती आई थी। ज़ारा से अपनी खुशी संभाली नहीं जा रही थी। इसे लगा अगर वो बोली तो कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। चुनाचे इसने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफ़ा किया। मैं भी बहुत खुश हूँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी मैं सोचा करता था कि मेरी बीवी हो। अम्मी ने बिल्कुल मेरे मिजाज के मुताबिक लड़की ढूंढी है। मैं थोड़ी जज्बाती हूँ, लेकिन वो अपनी खामी का इतराफ़ करते हुए रुक गई। मैं जानता हूँ ज़ारा, बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ, मगर मैं संभाल लूँगा। वो जैसे इसकी हर खूबी हक खामी कबूल करने का इंदिया दे दिया था। आप मुझसे फ़ोन पर बात तो किया करेंगे ना? झिझकते हुए ज़ारा ने वो बात पूछी जो इसके दिमाग में कब से चल रही थी। ऑफ कोर्स, तुम मंगेतर हो मेरी, और अब से मेरे हर दुख सुख की साथी भी। तुमसे बात नहीं करूँगा तो और किससे करूँगा? हर रोज़ वो हंसी, हर रोज़ इसने यकीन दिलाया था। दोनों के लबों पर ऐसी मुस्कुराहट थी जो आज से पहले इतने सालों में ज़मीन आसमान ने कभी ना देखी थी। फिर वो इंग्लैंड चला गया पीएचडी करने। 4 साल की मुसाफत थी। वो दिन उंगलियों पे गिन गिन कर काटती। वादे के मुताबिक इससे हर रोज़ बात करता था, मगर ज़ारा की तसल्ली ना होती। 2 साल में इसका एमएससी मुकम्मल हो गया और इंतज़ार मज़ीद मुश्किल हो गया। फिर साहिर के मशवरे पर इसने एक प्राइवेट फार्म में जॉब कर ली। कैलेंडर सुर्ख निशानों से भरते गए। वह 20 से 24 की हो गई और बिलाखिर 4 साल मुकम्मल हो गए। ज़ारा जैसे 4 साल बाद ज़िंदा हुई, इसके अंग अंग से वही रंग फूटने लगे जो इसकी शख्सियत का खासा थे। मुस्कुराहट इसके रोम रोम से फूटती और आंखों की चमक में मज़ीद इजाफा हो गया। घर वाले इसकी शादी की बातें करने लगे। कज़न्स सब पूछने लगी, ज़ारा फ़र्नीचर कैसा लोगी? ज़ारा लहंगा कैसा सोचा? ज़ारा साहिर भाई क्या पहनेंगे? वो सोचती, जवाब देती, फिर सोचती, और हंसते हंसते आंखों में आंसू भर आते। तो दिल में ख्याल आता, अब ये आंसू चुनने वाला बस आने ही वाला है। साहिर से वो हर बात शेयर किया करती, हर रोज़ हर एक बात। इसके सामने वो अलग ही ज़ारा होती, बेवजह बेतकान बोलती हुई ज़ारा, बग़ैर सोचे समझे कुछ भी बोलने वाली ज़ारा। और वो कभी इसकी बातों का बुरा ना मानता। वो दोनों पास ना होकर भी एक दूसरे के पल पल से वाकिफ़ होते थे। पूरे ख़ानदान में किसी का मंगेतर मेरे मंगेतर जैसा नहीं, ये बात इसने वीडियो कॉल के दौरान साहिर से भी कर दी। हमेशा की तरह इस बार भी अपनी तारीफ़ पे बस मुस्कुरा दिया। ज़ारा, अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो और गौर करो इस पे। इसके थोड़े सीरियस लहजे पे ज़ारा भी कुछ सीरियस हुई। क्या बात है? यार तुम जानती हो मेरी पीएचडी मुकम्मल हो गई। फिर वो रुका, और तुम्हें मालूम ही है मैं यहाँ पे कुछ कोर्स करना चाह रहा हूँ। ज़रा वो ठिठक गई। वो क्या कहने जा रहा था? ज़ारा इसका लहजा बेहद नर्म था। मगर मैं चाहता हूँ तो मेरी बात समझो। मैं जानता हूँ तो मेरी वापसी के लिए बहुत एक्साइटेड हो, मगर क्या? ज़ारा ने इसकी बात काट दी। थोड़ा प्रैक्टिकल हो के सोचो। टेक्निकल कोर्स है, फिर पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने डिग्री ली है। मुझे हाथों हाथ लिया जाएगा, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। और जो ज़िंदगी बिगड़ रही है वो हमारी नहीं है क्या? वो चटखी। मैं तुम्हारे इंतज़ार में ऐसे घुल रही हूँ जैसे कोई नमक का टुकड़ा पानी में घुलता जाता है और ख़त्म होता जाता है। मुझे और मत आजमाओ। ज़ारा, सिर्फ 4 साल की बात है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। वो थोड़ा सा चिढ़ गया था। हमेशा जज्बाती होकर मत सोचा करो। और ज़ारा इससे कह नहीं पाई, तुम्हारे साथ था ही जज्बात का रिश्ता। ज़ारा ज़िद पे अड़ गई। साहिर ने हर दलील दी, प्यार से गुस्से से हर तरह समझाना चाहा, पर ज़ारा की एक ही बात,
دونوں میں زبردست لڑائی ہوئی، دونوں ہی اپنی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے اور نہ ہی اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا پا رہے تھے۔ بات دھیرے دھیرے دونوں کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گئی۔ سب لوگ زارا کے موقف کے حامی تھے اور ساحر سے واپسی کا تقاضا کر رہے تھے۔ زارا کی ان دنوں ساحر سے بات بالکل بند تھی، وہ اسے کال کرتا وہ نہ اٹھاتی، میسیج کرتا وہ نہ دیکھتی۔ ساحر نے تنگ آ کر گھر کے نمبر پر بھی فون کر کے زارا سے بات کرانے کا کہا، مگر زارا نے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک دوپہر وہ آفس میں تھی تو خالہ نے کال کر کے اسے آفس سے سیدھا اپنے گھر آنے کا کہا۔ زارا کچھ سوچتی ان کے گھر چلی آئی۔ زارا بیٹا، تم دونوں نے کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ بیٹا تھوڑی سمجھداری سے کام لو، اتنی چھوٹی سی بات کو اس قدر نہیں کھینچتے کہ تعلق میں دراڑ پڑنے لگے۔ خالہ نرم لہجے میں اسے سمجھانے لگی۔ میں کیا کروں خالہ، آپ ہی بتائیے۔ اگر وہ اڑ گیا ہے تو تم ہی مان جاؤ بیٹا، 4 سال کتنے ہوتے ہیں، پہلے بھی تو کٹ گئے نا، اب بھی کٹ جائیں گے۔ اور وہ پھر صرف اپنے بارے میں تو نہیں سوچ رہا، وہ تم دونوں کی بات کرتا ہے۔ اور کہنا آسان ہے، 4 سال کتنے ہوتے ہیں، کاٹنے والوں کو معلوم ہے کہ کتنے ہوتے ہیں۔ اور پھر اب کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ خالہ نے بات جاری رکھی۔ اس نے فیس جمع کرا دی ہے بیٹا، داخلہ لے لیا، ویزا آگے بڑھوا لیا، اب وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ دھک، زارا کے دل کو دھکا لگا۔ اگر وہ سمجھتی تھی کہ اب ہر فیصلے میں آدھے آدھے شریک ہیں تو ساحر نے یہ خیال غلط ثابت کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے گھر آ گئی اور سب سے کہہ دیا کہ ساحر پہ مزید دباؤ نہ ڈالا جائے اور یہ کہ اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ چند دنوں میں سب نارمل ہو گیا، مگر زارا نارمل نہیں ہو سکی۔ وہ لمبی لمبی ٹیلی فونک باتیں، وہ اس کو ہر رات پورے دن کی رودات سنانا، سب ختم ہو گیا۔ وہ اسے صرف رسمی باتیں کرتی اور 1 یا 2 منٹ بعد فون رکھ دیتی، اور وہ سوچتا شاید وہ ناراض ہے، چند دنوں میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر کچھ ٹھیک نہ ہو سکا۔ زارا کے اندر کی چنگاریاں دھیرے دھیرے لو دینے لگیں، کچھ ہولے ہولے اس کے دل کو اندر سے کاٹنے لگا۔ ان 4 سالوں میں اس کی ہم عمر کزنز، دوستیں سب بیاہی گئی تھیں، اور جو کبھی اس کو رشک سے دیکھتی تھیں، مزید 4 سالوں کا سن کر اب اس کو ترس سے دیکھنے لگیں۔ پھر ایک دن خالہ اور عاصم، ساحر کا چھوٹا بھائی، مٹھائی کا ٹوکرا اٹھائے گھر آئے۔ خوشی کی خبر تھی، انہوں نے زارا کو ساتھ لپٹا لیا۔ ساحر کہہ رہا تھا زارا ناراض ہے، اسے گھر جا کر خود بتائیں۔ تو اسی لیے آئی ہوں میں اپنی بہو کے پاس۔ انہوں نے ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی دبائی۔ کیا بات ہے آپا، آپ بتا بھی دیں۔ امی جو باورچی خانے سے آ رہی تھی ہاتھ پہنچتے ہوئے بولی، ارے نسیمہ بس سمجھو دونوں بچوں کی زندگی سنور گئی، تم چلو نا اندر، بیٹھ کر بتاتی ہوں۔ پھر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انہوں نے اطلاع دی کہ ساحر کا ملتان کی کمپنی سے معاہدہ ہو گیا، اور یہ کہ وہ جیسے ہی واپس آئے گا کمپنی والے اسے فوراً ہائر کر لیں گے۔ سیلری پیکیج ٹھیک ٹھاک تگڑا تھا اور دیگر میرات اس کے علاوہ تھیں۔ دیکھا، یہ ہوتا ہے ایسے کاموں کا نتیجہ۔ ساحر بتا رہا تھا کہ پورے ملتان میں صرف 4 آدمی ہیں جنہوں نے یہ کورس کیا ہے، اب 5واں وہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں نا لوگ ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں اسے۔ زارا چپ چاپ سر جھکائے اپنی خالی ہاتھ دیکھنے میں مصروف تھی۔ لیکن آپا، ملتان میں جاب، پھر تو وہ رہائش بھی وہیں کرے گا۔ ارے نسیمہ، رہائش کا سارا خرچہ وہی اٹھائیں گے، سب کچھ دیں گے وہ، بس جہاں جہاں کمپنی بھیجے گی وہاں وہاں جائے گا وہ۔ اور زارا، وہ کدھر رہے گی؟ ارے زارا تو ہماری بیٹی ہے، ہمارے گھر میں ہی رہے گی، ہر ہفتے آیا کرے گا نا گھر پہ۔ خالہ جس خبر کو خوشخبری قرار دے رہی تھی وہ زارا کو جانے کیوں کانٹے کی طرح چبھی۔ فضا میں گھٹن بڑھنے لگی تو وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئی۔ وہاں مستقیم کھڑا تھا۔ السلام علیکم زارا، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ الحمدللہ۔ اچھا یہ دوائیاں پکڑو اور چیک کر لو کہ سب ٹھیک ہیں۔ زارا نے شاپر تھام لیا اور دوائیوں کا جائزہ لینے لگی۔ وہ لوگ عرصے سے ان کے ہمسائے تھے، امی اکثر اسے چھوٹے موٹے کام بتا دیا کرتی تھیں۔ زارا کی طرح مستقیم بھی اپنے والدین کا اکلوتا تھا، اس نے حال ہی میں ایم فل مکمل کیا تھا۔ سب ٹھیک ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے تمہاری ساس آئی ہیں۔ مستقیم نے اندازہ لگایا شادی کی ڈیٹ ویٹ تو نہیں فکس ہو رہی؟ ابھی ایسا کوئی سین نہیں۔ زارا کا لہجہ تھوڑا روکھا تھا۔ ساحر بھائی آ نہیں رہے واپس؟ نہیں، وہ اب اس موضوع پر زیادہ نہیں بولتی تھی۔ پہلے انتظار، بعد میں انتظار کیوں کرتے ہیں لڑکیاں منگنی؟ اگر انہیں شادی کی جلدی نہیں ہوتی تو کیوں لٹکاتے ہیں لڑکیوں کو انتظار کی سولی پہ؟ خود دنیا جہان کی سیر کرتے ہیں، اپنے خواب پورے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی ایسا چھوڑ جائیں جو روز انہیں یاد کر لے، ان کی واپسی کے لیے دعائیں کرے۔ کیوں؟ رات کے 3 بجے جا کے زارا کے کمرے کا بلب بجھا۔ صبح وہ ناشتے کے لیے باہر آئی، نہ آفس گئی۔ امی پریشان ہو کر کمرے میں گئیں تو بخار میں تپ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ بخار نے شام تک زور پکڑ لیا، لیکن زارا ضد پہ اڑی رہی۔ مجبوراً مستقیم کو کہہ کر ڈاکٹر کو گھر بلایا اور دوائی لی۔ 2 دن میں ہی زارا نچڑ کر رہ گئی۔ خبر ساحر کو بھی پہنچ گئی اور اس نے زارا کو لاتعداد کالز کی، مگر اس نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔
مستقیم اس شام جب مستقیم اس کی عیادت کرنے آیا تھا اور سیاست موسم پہ گفتگو جاری تھی، زارا نے اسے پکارا۔ اگر تمہیں کوئی انگلینڈ کا فری ویزا دے اور کہے کہ آ کر پی ایچ ڈی کر لو تو کیا تم جاؤ گے؟ مستقیم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی۔ ہاں، اس نے گہری سانس لی، کچھ سوچ کر گویا ہوا۔ میں زارا اس معاملے میں تھوڑی مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ میں باہر جانے کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ تو کیا تم زندگی میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتے؟ شاید دنیا کے لیے میں کامیاب نہ بن پاؤں زارا، مگر میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان ڈگریوں کا ڈھیر لگا لینے سے، اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس رکھ لینے سے کامیاب نہیں ہو جاتے۔ انسان نیچرل وے میں زندگی گزارنے سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک انسان جس نے دن رات محنت کی ہو اور ایک اعلیٰ مستقبل حاصل کر لیا ہو، وہ نیچرل وے میں زندگی نہیں گزارتا؟ قدرت نے سب چیزوں کے لیے وقت مقرر کیا ہے۔ 20 سال کی عمر تک ایک بچے کو اس کے ماں باپ بھرپور توجہ دیتے ہیں، مگر یہی نوجوان اپنے کریئر، اپنے مستقبل کے لیے انہی سالوں میں اپنے گھر والوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ زارا، اگر انسان اکیلا اس دنیا میں رہتا تو کیا یہ سارے جھنجٹ ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان خود سے زیادہ دوسروں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ آخر میں جب وہ یہ سب حاصل کر چکا ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں جن کے لیے اس نے اتنی مشقت کی ہوتی ہے۔ وہ حساسیت کے عالم میں بول رہا تھا اور زارا جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مستقیم، مجھ سے شادی کرو گے؟ خاندان میں بھونچال آ گیا۔ جس نے سنا انگلیاں دانتوں میں داب لیں۔ زارا نے ساحر سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آخر زارا کو اس پاگل پن کی کیسے سوجھی؟ جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ اپنے اپنے قیافے لگا رہے تھے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زارا اور مستقیم کا آپس میں چکر چل رہا تھا اور اسی لیے زارا نے ساحر بیچارے کو گیم سے ناک آؤٹ کر دیا۔ گھر میں زارا اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ کہوں تو بے حیا کہلاؤں، نہ کہوں تو ماری جاؤں۔ میری چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ کیسے نہ سمجھ پائے کہ میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے لیے کبھی انتظار نہ کرنے والی زارا نے 4 سال اپنے منگیتر کا انتظار کیا۔ کیا یہ عام سی بات تھی؟ کیا ویسی جیسی سب لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے؟ امی، کیا لگتا ہے آپ کو زارا کو بہت سارا پیسہ خوش کر دے گا؟ زارا کو شوہر چاہیے تھا امی، پیسہ بنانے والی مشین نہیں۔ کیونکہ اس نے منگنی؟ اگر اگلے 8 سال وہ شادی کے بغیر رہ سکتا تھا، کیوں لٹکایا ایک ایسی لڑکی کو انتظار کی سولی پہ جس نے اس کے نام کی انگوٹھی پہننے سے پہلے اسے تعمر انتظار کرنے کا وعدہ اور ساتھ رہنے کی منت بھی نہیں کی تھی؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا زارا؟ اتنا اچھا لڑکا بغیر کسی محنت کے مل گیا تو؟ ملتا ہی تو نہیں ہے امی۔ وہ حلق کے بل چیخی، جیسے بچے کو چاند دکھا دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا ہے، یا جیسے چکور ساری زندگی چاند تک پہنچنے کی کوشش میں ہر رات اڑتا رہے اور ہر صبح تھک ہار کر نیچے گر جائے۔ ایسے ہی ہے میرا اور اس کا تعلق۔ اتنی خامیاں تھی اس میں تو پہلے کیوں نہیں انکار کیا؟ تب معلوم ہی نہیں تھا امی، یہ تو اب پتہ چلا ہے۔ مجھے ساحر سے شادی کرنی تھی امی، اس کے عہدے سے نہیں۔ مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو لاکھوں کما کر دے، مجھے تو ایسا چاہیے جو لاکھوں کے برابر توجہ دے، جسے 1000 کاموں میں میرا خیال رہے۔ پیسے چاہے تھوڑے کم بھی کما لے، مگر جب کسی دن میرا دل چاہے تو اسی وقت مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے جائے، جس کے انتظار میں رات کے آخری پہر تکیہ نہ بھیگے، جس سے کوئی بات کرنے کے لیے میں کسی واسطے کی محتاج نہ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں ہر رات ہر دن کی کہانی بیان کروں۔ مجبوری نہ پڑے تو 25 سال گزارے ہیں نا اس کے بغیر، تو اگلے 25 سال کی کوئی شب کوئی دن اس کی دوری پہ روؤں نہ۔ امی تھک کے جیسے کرسی پہ گر سی گئیں تو زارا ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ مجھے وہ چاہیے امی جس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ میں ہوں، اور جو میرے پکارنے پہ دنیا کے دوسرے کونے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ سکے۔ بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ زارا کا احمقانہ جذباتی فیصلہ تھا، اور دور کیا جانا، اس کی اپنی امی تک اس سے ناراض تھیں، مگر اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا اور مستقیم کا رشتہ قبول کر کے اگلے ہفتے اس کا نکاح کر دیا۔ زارا نے تو جس چیز کا انتخاب کیا تھا وہ اس پر خوش تھی، مگر دور بیٹھا ساحر راتوں کو جانے کیوں بے چین ہو کر اٹھ جاتا تھا اور دیر تک اپنے خسارے کا حساب لگاتا تھا۔ یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ حافظ۔